बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। बच्चों, हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म पैगाम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने जितने भी अशार अब तक पढ़े हैं, इसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अलामती तौर पर अल्लामा इकबाल ने अपनी कौम और उन इंसानों जो इस दुनिया में बस रहे हैं उनको मुखातिब किया है। उनके हवाले से मुख्तलिफ़ अंदाज से, जो कि शायरी का हिस्सा होता है, ख़ासा होता है, उसके हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल जो है वो मनो तू का जो फ़र्क है उस पर बात करते हैं, इंसान को उसकी पहचान की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो ज़िंदगी का असल और असूल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। उनकी शायरी जिसमें चाहे नज़्म हो चाहे गज़ल हो, उसमें वो मुकम्मल तौर पर जो है वो वही अंदाज़ इख्तियार करते हैं जिसके ज़रिए वो समझते हैं कि इंसानों को नेकी की तरफ, मंज़िल की तरफ और अपने रास्ते की तरफ लाया जा सकता है। तो मैं बाकी गुफ्तगू शेर के हिसाब से करूँगा और इसमें मैं शेर पढ़ता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं जी कि वाए नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। अब आप देख लें कि अल्लामा इकबाल जो है वो पहले मिसरे के अंदर एक बात करते हैं और दूसरे मिसरे में जो है वो उसका हल भी तलाश करते हैं। वैसे आम तौर पर शायरी के दो रुख देखे गए हैं कि एक तो सवाल छोड़ देना या फिर दूसरी जगह पर जवाब की सूरत में कुछ मिसरे तरतीब देना। यहाँ पर क्या है कि पहले मिसरे के अंदर सवाल जो है वो उसका जवाब दे दिया जाता है, एक तरह से जो ख़राबी है उसको बयान कर दिया जाता है, और दूसरे में फिर मज़ीद उसकी वजाहत कर दी जाती है। अब इसमें अल्लामा इकबाल कह रहे हैं किस कदर अफसोस की बात है कि तू साकी का मोहताज है। साकी कहते हैं जी पिलाने वाले को। मेज़बान लफ्ज़ भी हम किसी हद तक इसके लिए बोल सकते हैं। और कहता है कि हालांकि शराब मैं शराब के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा पानी जो नशा कर दे, जो होशो हवास से बेगाना कर दे। और उसके बाद वो कहते जी मीना भी तू, मीना सुराही के लिए है जी। किसी हद तक हम कह सकते हैं प्याला लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलास, सागर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कहते हैं जी कि और महफिल तो ख़ुद ही है। अब इसमें शायर ने जो है उस वक्त के जो मुसलमान हैं उनको मुखातिब किया है और वो उनकी नासमझी पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। यानी उस वक्त के जो हालात व वाक़यात हैं, जो इससे पहले अशार की तशरीह के दौरान भी मैं गुफ्तगू करता रहा हूँ, उसमें भी मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कहता रहा हूँ कि हालात व वाक़यात कुछ इस तरह से तरतीब पा रहे थे कि वहाँ पर बेयकीनी की फ़ज़ा हमवार होकर रह गई थी। और अल्लामा इकबाल ऐसी सूरत हाल को देखते हुए अपने अहद के लोगों, अपने अहद के इंसानों को पैगाम दे रहे हैं कि वो दर हकीकत अपने असल से बहुत पीछे जा चुके हैं। उनका जो मकसद है, वो ज़िंदगी गुजारने का जो मकसद है, वो तकरीबन उसको फरामोश कर चुके हैं। लिहाजा वो उनको वो सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनको कहीं पर गिले शिकवे की सूरत हाल नज़र आ रही है तो उस पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि हकीकत में सब कुछ तो तू खुद कर रहा है, और उसके बाद फिर तुझे ये सब कुछ कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। यानी जो मुसलमान हैं उनको वो कहते हैं कि वो साकी के मोहताज क्यों हो गए हैं। यानी यहाँ दर हकीकत तो जो एक इस्तारा इस्तेमाल हो रहा है वो मगरिब के हवाले से है कि मगरिब जो है वो उसकी तरफ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हकीकत तो ये है कि मैं, मीना, साकी और महफिल दर हकीकत तेरे ही वजूद के हिस्से हैं। अब यहाँ पर उनको जो दस्ते सवाल दराज करने से सख्त नफ़रत है और वो काबिल रहम बनने के हरगिज़ कायल नहीं है। यानी शायर जो गुफ्तगू इसके अंदर कर रहा है, इसमें वो कह रहा है कि दस्ते सवाल दराज नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ अपने आप को काबिल रहम नहीं बनाना चाहिए। जब उन्होंने मुसलमानों को गैरों का दस्ते नगर देखा
تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ یعنی یہ وہ عہد ہے کہ جب مسلمان مکمل طور پر اپنے آپ کو مغرب کے سپرد کر چکے تھے، بے شک کہ ہم اس وقت جس عہد کے اندر موجود ہیں اس میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، دگرگوں ہی ہے، ناگفتہ بہ ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعر جس وقت شعر کہہ رہا ہے، جن لوگوں کو دیکھ رہا ہے، جو تصویریں اس کے سامنے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں۔ اسے معلوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، پھر جھوٹے دنیا داروں اور دولت مندوں کا محتاج ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کے احساس غیرت کو بیدار کیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کا مے خانہ تو تیری اپنی ہی ذات کے اندر موجود ہے، جس میں ساقی، مینا اور میں سب کچھ ہے، اس لیے تجھے کسی اور ساقی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شعر کے اندر اقبال نے غفلت میں پڑے ہوئے غفلت کے شکار لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش کو ہم بہت زیادہ بھرپور کوشش کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم معمولی نہیں غیر معمولی کوشش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ان کا تجزیہ ہے، جو ان کا مشاہدہ ہے، جو ان کا تجربہ ہے، وہ بہت واضح طور پر سامنے آیا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ جو لفاظی جو استعمال کی گئی ہے، جو شعراء کرام کا خاصہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی، لفاظی کے باوجود بھی ان کا شعر حقیقت کے اتنا قریب تر ہے کہ اس پر کسی صورت بھی بے یقینی کا گمان نہیں گزرتا۔ یعنی یہاں پر ہم اس طرح سے ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اقبال نے صرف اور صرف اپنی نظم کو پورا کرنے کے لیے کچھ نئے الفاظ، کچھ نئی تشبیہات اور استعارات سے کام لیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت کے جو حالات و واقعات تھے اس کی تصویر کشی پوری کی گئی ہے، اور اسی کے مطابق علامہ اقبال نے جو ان کے دل کے اندر چیز موجود ہے، یعنی وہ جذبہ جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ترقی کرتے رہے، دوسروں پر غالب رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی پہچان کی طرف آ جائیں، تو پھر کچھ ایسا مشکل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے آگے دست سوال دراز اسے کرنا پڑے۔ یعنی حقیقت یہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے کہ مسلمان دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کا نام یا اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس کی زندگی جد و جہد سے عبارت ہوتی ہے۔ وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ سستی، کاہلی اور دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا اس کی شان میں شامل نہیں ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ شاعر نے اس شعر کے اندر کس طرح جو دنیا کی محفل ہے، یعنی جو شراب کی محفلیں برپا ہوتی تھیں، اس کو اس میں مثال کے طور پر لیا ہے، اور اسی کے ذریعے شاعر نے جو دنیا کے معاملات ہیں اس کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ بذات خود اپنے اندر ایک محفل رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایسا نشہ کر دینے والی جد و جہد اور کوشش کے معاملات ہیں کہ جس کے ذریعے وہ خود ہی ساقی بھی ہے، یعنی پینے والا بھی خود ہی ہے، پلانے والا بھی خود ہی ہے، محفل بھی وہ بذات خود ہے، یعنی اسی کے ذریعے رونق جو ہے وہ موجود ہے، اسی کے ذریعے جو رونق کے سلسلے ہیں، جو محفل کے سلسلے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اس شعر کو دیکھا جس کے اندر اقبال نے جو ہے وہ اپنے عہد کے لوگوں کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی، اور اس میں یہ بات واضح کر دی کہ حقیقت میں جو ہے انسان کو جو ہے انہیں اس کی نا سمجھی پر افسوس ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے پریشان ہوں کہ اسے ساقی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شعر ہم نے دیکھا جی۔ میں چھٹے شعر کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تجھے چاہیے کہ شعلہ بن کر آگ کے سوا جو کچھ ہے ہر شے کو جلا ڈال، تو باطل سے کیوں خوف زدہ ہے، جبکہ تجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تیرے ذریعے سے باطل کو مٹا ڈالا جائے۔ یعنی جو مسلمان ہیں وہ ان کے کارنامے، ان کے کام اس طرح کے ہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں اور تاریخ کا حصہ بنے ہیں۔ اب ہم اگر اس کی طرف دیکھیں، اس کو کھولیں اس شعر کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں
جو بھی باطل قوت سامنے آئے اسے اس طرح تباہ و برباد کر دے جیسے شعلہ گھاس پھوس کو جلا دیتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جی نصیحت کی گئی ہے، اس میں ناصحانہ انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تو باطل سے کیوں خوفزدہ ہے، تجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تیرے ذریعے باطل کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اب یہ بات علامہ اقبال کیوں کر رہے ہیں، علامہ اقبال کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ عہد ہے جب تخت و تاج کے مارے ہوئے لوگ، دنیاوی خواہشات کے مارے ہوئے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ تھے، مغرب، انگریز اور ان پر جو لوگ مسلط ہو چکے تھے ان سے کانپتے پھرتے تھے، اور اس کے جواب میں علامہ اقبال یہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب عشق رسول اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے اتنی جرأت عطا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی باطل قوت سے ڈرنے کی بجائے ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسے عاشق صادق کو ملت کے دشمنوں سے کیوں کر خوف ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں عشق کا حاصل، اس کی زندگی میں روشنی عشق کا حاصل، اور اس کی زندگی میں سوز و ساز عشق کا حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کتنی وضاحت کے ساتھ بات کو بیان کر رہے ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکن کی جو آواز ہے، اس کے زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں جو ایمان کا جذبہ موجزن ہے، وہ ان کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ان کی بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کے جو انداز و اطوار ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو افسوس ہو رہا ہے، اور وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں، ان کو نئے سرے سے واپس لا رہے ہیں کہ در حقیقت جو زندگی وہ گزار رہے ہیں وہ زندگی ویسی نہیں ہے کہ جیسی زندگی ان کو گزارنی چاہیے، اور جتنے بھرپور طریقے سے انہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہیے وہ ویسے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو لہٰذا شاعر اس شعر کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا عاشق جو دشمن کے مقابل ہو تو طوفان بن جائے، اور جب دوست کے مقابل ہو تو وجہ سکون بن جائے، اور مسلمان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ دشمن کے مقابل آتا ہے تو پھر طوفان کی صورت سامنے آتا ہے، اور اگر دوست کے مقابل ہو تو پھر وہ اس کے لیے وجہ سکون بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے اس میں کسان اور اس کی محنت کا جو پھل کھاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تو حیران و پریشان اور ہزارہ اندیشوں اور خطروں کو محسوس کر کے خاک در خاک ہوا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ تو ہے، اس لیے ہمت سے کام لے، اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ گھاس پھوس ہے، اور تجھے شعلہ پیدا کیا گیا ہے، تو باطل سے کیوں خوف زدہ ہے؟ حالانکہ تجھے تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تو باطل کو نیست و نابود کر دے، اس لیے شعلہ بن کر حق کے اغیار کو پھونک ڈال، اور خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگتا ہے، نہ کسی سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ڈر، خوف اور خطرے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے استوار کرتا ہے کہ اس کے پاس سوائے صراط مستقیم پر چلنے کے اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے راستے کا خیال اپنے دل میں لاتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال اپنے عہد کے اندر موجود لوگوں کے انداز و اطوار، جس انداز سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس پر افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی دلی کیفیت ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا ماضی ہے، جو مسلمانوں کا اصل اور اصول ہے، اس کی وضاحت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ آج تو اگر خوفزدہ ہے، یعنی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جو پہلا شعر پڑھا تھا، اس شعر کے اندر علامہ اقبال نے کسان جو ہے اس کا ذکر کیا تھا، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اسی بات کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ جس طرح کسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے آندھی کو دیکھ کر،
بارش کو دیکھ کر یا دیگر جو بھی معاملات زندگی ہیں اس میں جہاں جہاں پر بھی کچھ کمی بیشی نظر آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کی مدد اس کے نیک بندوں کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اور جو بندہ ایمان جس کا کامل ہوتا ہے وہ غیر اللہ کو ماننے والے یا پھر نعوذ باللہ حق کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے وہ تلوار کی صورت ہوتا ہے جو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی قوت رکھتا ہے، شعلہ بن کر جلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہم نے بچوں یہ شعر بھی پڑھا، 6 نمبر شعر بھی ہم نے مکمل کر لیا۔ ہم آ رہے ہیں جی آخری شعر کی طرف جی۔ وہ کہتے ہیں کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اے نادان، بے خبر کو ہم نادان کی طرف لے کر جا رہے ہیں جی، نا سمجھ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہتے جی اے نادان، اے اپنے آپ سے غافل، تو صدیوں کے آئینے کا اصل جوہر ہے، جوہر ہے خوبی ہے، تو دنیا میں خدا کا آخری پیغام ہے، یعنی تیرے پاس اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ اب یہ ہم نے پڑھا تھا، بولا تھا کہ شمع اور شاعر کے 9ویں بند کے اس آخری شعر میں اقبال جو ہے وہ مرد مومن کی اس کی حقیقت اور اصلیت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اے نادان، اے غافل، تو زندگی کے آئینے کا جوہر ہے، یعنی آئینہ تجھ سے بہتر صورت دکھا ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑی بات ہے جی، انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں تیرا تعلق اس امت سے ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور جنہوں نے قرآن پاک کی صورت میں تجھے خدا کا آخری پیغام بھی پہنچایا ہے۔ اقبال مسلمانوں کے دل میں ان کی عظمت کا احساس بیدار کر رہے ہیں، وہ انہیں شعور دلاتے ہیں کہ دنیا کا تہذیب و تمدن انہی کے قدم سے ہے، ان کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے، جس کا امتی بننے کی تمنا تمام پیغمبروں کو رہی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو اپنی اس خوش بختی کا احساس ہونا چاہیے۔ مسلمان کی خوش بختی کو جاویدانی قرآن پاک نے عطا کی ہے۔ روز محشر اس امت کی شفاعت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اور قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا۔ اقبال مسلمانوں کو ان تمام حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر ہے، اس لیے تمہیں غفلت چھوڑ کر اپنی زندگی قرآنی احکامات کے مطابق ڈھال لینی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مکمل پیروی اختیار کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے اندر علامہ محمد اقبال نے کتنی خوبصورتی اور کتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے مسلمان کی زندگی، اس کی زندگی کے معاملات کو بیان کر دیا ہے، اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ اس کو بتا دیا ہے کہ حقیقت میں اس کی شان اور عظمت کیا ہے، اور یہ شان اور عظمت اگر ہے تو کن کی بدولت ہے، کن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کر سکتا ہے، اور نمایاں طور پر اس دنیا کے اندر اپنے کارناموں کو سر انجام دے چکا ہے اور دے سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے، اللہ پاک کے پیغام جو ہے اس کا ذکر مبارک موجود ہے، اور اس کے ذریعے انسانی زندگی اور انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کا ذکر موجود ہے۔ تو یعنی جو لوگ بھی غافل ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ غفلت کا شکار ہیں تو پھر وہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ دوسروں سے نہ صرف معتبر ہیں بلکہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ پاک کا آخری جو پیغام ہے وہ انہی کے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کی صورت میں جو کتاب موجود ہے، جو احکامات موجود ہیں، وہ اس کے وارث ہیں،
وہ اس کو لے کر چلنے والوں میں سے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کو اسی حوالے سے ترتیب دینا ہوگا۔ تو بچوں ہم نے یہ شعر بھی پڑھا، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم پیغام ہم نے مکمل کر لی، اور اس نظم کے اندر جن اشعار پر جس انداز سے گفتگو ہوئی تھی اس پر ہم نے محدود انداز میں بات کر لی۔ یقیناً نظم آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔